रहीम नावल मसल्लत इज़ा कलम बिनते असलम किस्त नंबर 20। नुमान को 4 घंटे बाद होश आया था। आंखों के सामने धुंधली छत आ रही थी। इसने नज़र मोड़ कर देखा तो सोफे पर टेक लगाकर सोती फरीहा पर नज़र पड़ी। मुश्किल से करवट लेकर इसे देखने लगा। उसके चेहरे की थकन, उसका थका थका वजूद भी कितना खूबसूरत लग रहा था। जब नर्स ने यकदम दरवाज़ा खोला तो शोर सुनकर उसकी आंख खुल गई। नुमान ने खफा नज़र से नरस को देखा जो जा चुकी थी। फरीहा ने आंखें मलते बेड को देखा तो वो इसे हाथ हिला रहा था। नमान, आपको होश आ गया? दर्द तो नहीं हो रहा ना? आपको ज़्यादा बीपी चेक करती हूँ। वो बीपी ऑपरेटर्स पकड़ने लगी। जब उसने इसे खींचा और वो उसके ऊपर ही आ गई थी। इतने करीब से वो उसका एक एक नक्श देख रहा था। फिर झुककर उसके लबों को अपने हिसार में ले लिया था। मुज़ाहमत करने की बजाय फरीहा भी आंखें मूंद कर बस इसे जज्ब कर लेना चाहती थी। 1 साल पहले की गलती की वो तलाफ़ी चाहती थी। हर गुजरते लम्हे के साथ शिद्दत बढ़ती जा रही थी। फरीहा किसी एहसास के तहत इससे दूर हुई। हॉस्पिटल है, वो मुस्कुराते हुए होंठों पर अंगूठा फेरने लगा था। फरीहा थोड़ा और उसके करीब हुई, उसके सीने पर उंगली से लकीरें खींचने लगी। आई लव यू। पता है मैं कितना डर गई थी आपको ऐसे देखकर। अगर आपको कुछ हो जाता तो मन्नान का क्या होता? अभी भी अकेला होगा। अच्छा तो ये बात है, जनाब को इतना प्यार इसलिए आ रहा था। नमान के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई थी। फरीहा ने उसके गाल पर किस किया। आप तो इतने अच्छे, और आपके डर की वजह से स्टाफ उसका ख्याल रखता है, मगर अभी तो आप यहाँ हो, उसका ख्याल पता नहीं ठीक से रख रहे होंगे या नहीं। नमान ने भी मसनूई परेशानी से सर हिलाया। फरीहा को बात बनती नज़र आ रही थी। तो एक काम करे ना, मन्नान को यहीं बुला ले। मैं हूँ ना यहाँ उसकी मामा। तुम उसकी माँ नहीं हो। तुमने इसे भूखा रोता छोड़ दिया था। फरीहा का खिलखिलाता चेहरा उतर गया था। नुमान, माफ़ कर देना इस बात के लिए। फरीहा, मैं तुम्हें माफ़ करना चाहता हूँ, मगर जब मुझे मन्नान की भूख से रोने की आवाज़ आती है ना, मुझे एक लम्हे के लिए तुमसे नफ़रत होने लगती है। वो मेरा बेटा है, तुम तो इसे मारने वाली थी। तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा गोल, तुम्हारा फिगर ये बात ना करे। मैं मन्नान को इस दुनिया में इसलिए नहीं लाना चाहती थी कि मुझे डर था मैं इसे कैसे इसका मकाम दिलवा पाऊँगी। मन्नान नुमान शराजी, यही मकाम है उसका, और उसका बाप उसको माशरे में भी उसका मकाम दिला देगा। वो रुख मोड़ गया था। वो चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर इसका गाल पर झुक कर इसे छूती वहाँ से चली गई। तुम बहुत डरपोक हो। जिस दिन अपने दिल से अपने भाई का डर निकाल कर अपने शौहर और बेटे की मोहब्बत ले आओगी, इस दिन मन्नान को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मिर्ज़ा को हॉस्पिटल ले आया गया था। मेहताब ने दानियाल को भी फ़ोन करके बुला लिया था। अंदर उसका चेकअप हो रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई। उनकी बॉडी में जहर इंजेक्ट किया गया है, और वो जहर भी बहुत ख़तरनाक है, जिसकी एंटीडोट यहाँ मौजूद नहीं है। क्या तुम यहाँ कहाँ से मिलेगा ऐसी एंटीडोट? दानियाल ने घबराए हुए पूछा। किसी और शहर से मैंने पता करवाया है, लाहौर में नहीं है। उन्होंने उसके हवाले एक चिट कर दी। मैं कराची से पता करता हूँ। मैं इस्लामाबाद से। फ़ोन निकालते वो दोनों मुखालिफ सिमत में चल दिए थे। हीर को घर में बेचैनी ने घेर लिया था। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जब अचानक दरवाज़ा बजने लगा। एक तो आधी रात, ऊपर से बजता दरवाज़ा। को कौन है? हवलदार इंस्पेक्टर दानियाल ने कहा है आपको हस्पताल ले आऊँ। इसने डरते हुए से पूछा। को कौन? मिर्ज़ा सर हस्पताल में हैं, इन्हें जहर दे दिया गया है। तो कुछ ज़रूरी कागजात हैं जिन पर उनके घर वालों के दस्तखत चाहिए, तो इसलिए उन्होंने आपको लेने भेजा है। उसका हाथ साकिन होकर वहीं गिर गए थे। जहर? बाबू को जहर किसने दिया? वो दुपट्टा सर पर लेती बाहर की जानिब भागी। मनाल, तुम नौशी से बात करो ना, उसका ब्रेन वॉश करो। कि नहीं मेहताब, जब वापस आएगा तुम्हें इससे अपना हक मांगना चाहिए। इससे कहना चाहिए निकाह करो मुझसे, अपनाओ मुझे। तुम साइकेट्रिस्ट हो, तुम तो किसी का भी ब्रेन वॉश कर सकती हो। इसका कर दो, इसे मुझसे निकाह करने पर आमादा कर दो प्लीज़। वो गाड़ी चला रही थी वो, और जहन में मेहताब के कल के कहे गए अल्फाज घूम रहे थे। नौशीन के आने के बाद वो बिल्कुल ही बदल गया था। मैं तो ऐसे हो गई हूँ जैसी हूँ ही नहीं। हम कितने अच्छे दोस्त थे, और मेहताब ने मुझसे हाँ भी ना की थी। क्या मैं अपना हक नहीं मांग सकती? शायद नहीं। इस पर पहला हक नौशीन का है। वो सोचों में उलझी घर वापस जा रही थी जब रास्ते में सड़क के किनारे कोई रुकू में झुका लंबे लंबे सांस ले रहा था। स्याह लिबास में वो स्याह हवाला ही लग रहा था। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थीं, मगर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वो भी इग्नोर करती आगे बढ़ गई, लेकिन एक तजस्सुस के तहत इसने पीछे मुड़कर देखा तो वो नीचे गिरता जा रहा था। आखिर ज़मीन बोस हो गया। इसने यकदम गाड़ी रोकी। पानी की बोतल लेती वो उसकी जानिब गई। इसे डर भी लग रहा था, मगर फ़िक्र भी, अगर कोई मासूम हुआ तो नकाब से
چہرہ چھپائے وہ ابھی لمبے لمبے سانس لے رہا تھا جب منال پر بند ہوتی نظر پڑی۔ ہاتھ میں بوتل دیکھی تو ہاتھ بڑھا دیا۔ پانی یہ سنا تھا۔ منال گھٹنوں کے بل بیٹھی، بوتل اس کے منہ سے لگا دی۔ اسی دوران منال نے اپنا فون کی ٹارچ بھی آن کر لی تھی۔ اس وجود پر روشنی ڈالتے نظر پیٹ پر جا کر رک گئی تھی جہاں چاقو کپڑے پھاڑ کر اندر تک دھسا گیا تھا۔ وہ کبھی زخم کو دیکھتی تو کبھی ماسک میں چھپے انسان کو جو بمشکل ماسک کے نیچے سے پانی کے گھونٹ حلق سے اتار رہا تھا۔ تو تم زخمی ہو، کو کیا ہوا ہے؟ علیم نے مکمل آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے کی کوشش کی تو چند دن پہلے ہسپتال کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھی روتی ہوئی لڑکی یاد آ گئی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ جب اس نے اس کا زخم کو چھوا، سوری، یہ کیسے ہوا؟ راہ زنی لاہور سے واپس اپنے گھر جا رہا تھا، راستے میں کچھ ڈاکو آ گئے، میری بائک چھینی اور مجھے مار کر بھاگ گئے۔ سنسان راہ سے بڑی مشکل یہاں پہنچا ہوں۔ چچا چلو میں تمہیں ہسپتال لے جاتی ہوں۔ اس کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، وہاں پولیس آ جائے گی، تحقیق کرے گی، سوالات کرے گی، اور میں نے ان کو چہرے نہیں دیکھے اور میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ بیان دے سکوں۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، بہت ضروری۔ لیکن اس زخم کے ساتھ کیسے جاؤ گے؟ اسے بس اس کے پیٹ پر بڑا سا گھاؤ نظر آ رہا تھا۔ میں چلے جاؤں گا۔ میں واپس اٹھنے لگا لیکن بازو نڈھال ہو گئے تھے، ٹانگیں جان چھوڑ رہی تھیں۔ تمہیں ہاسپٹل نہیں جانا تو میرے گھر چلو، میں تمہاری ڈریسنگ کر دیتی ہوں، کچھ کھا لینا۔ علیم نے حیرت سے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا۔ ڈر نہیں لگ رہا؟ میں خطرناک بھی ہو سکتا ہوں اور گھر بلا رہی ہو، اور اگر نیک ہوئے تو ساری زندگی مجھے یہ پچھتاوا مار دے گا کہ نیک انسان میری مدد نہ کرنے کی وجہ سے مر گیا۔ اس کی بات علیم کے دل تک چھو گئی تھی۔ وہ پھر اٹھنے لگا جب منال نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اٹھنے میں مدد کی۔ چند لمحوں کے بعد ان کے چہرے بہت قریب آ گئے تھے۔ علیم نے اس کا ایک ایک نقش غور سے دیکھا تھا، مگر منال کو صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور دائیں آنکھ کے کنارے پر چھوٹا سا تیل۔ اسے ہمت سے اٹھاتی وہ گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آئی تھی۔ منال آپی، یہ کون ہے؟ دروازہ کھلنے پر منال کی 10 سال کے بھائی نے اسے سوال کیا۔ رافع، امی ابو کہاں ہیں؟ امی آپی وہ تو سرفراز انکل کی ڈیتھ پر چلے گئے، آپ کو فون کیا تھا مگر بند جا رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے گئے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، افسوس۔ اچھا میری مدد کرو، بھائی کو اندر لے کر جائیں، انہیں چوٹ لگی ہے۔ رافع نے آگے بڑھ کر ہمدردی سے علیم کو ایک سائڈ سے پکڑا جس پر اس نے نقاب میں قید ہونٹوں پر مسکان سجا لی تھی۔ اسے صوفے پر دراز کرنے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ رافع، ان کو شرٹ کے بٹن کھولو۔ رافع نے حیرت سے علیم کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کی شرٹ کے بٹن کھول دوں؟ اس نے اصابت میں سر ہلا دیا۔ پھر تو آپی کے سامنے آپ کی شیم ہو جائے گی۔ اس پر علیم کھل کر ہنس دیا تھا جس سے زخم میں درد اور بڑھ گیا، مگر وہ ہنستا رہا۔ نہیں ہوگی، صرف نیچے سے کھولو۔ رافع نے بٹن کھول کر اس کا زخم برہنہ کر دیا تھا۔ ہائے، اتنا بڑا کس کس نے مارا؟ میری غلطی کی وجہ سے لگا۔ تب تک منال بھی فرسٹ ایڈ باکس لے آئی تھی۔ آپی میری سائنس کا ٹیسٹ ہے، میں جا رہا ہوں پڑھنے۔ رافع کے جانے کے بعد وہ روئی سے اس کا زخم صاف کر رہی تھی۔ علیم اس کے خاموش بجھے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس دن ہسپتال کے باہر کیوں روئی تھی؟ منال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی، جس پر وہ مسکراتے نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ دوبارہ سے ڈریسنگ کرنے لگی۔ اس کی پٹی کے بعد کچن گئی، اس کے لیے دودھ بنایا اور اسے دینے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اس کا فون بجا اور کان سے لگاتی دوسری سائڈ چلی گئی۔ علیم نے اپنی پینٹ کی پاکٹ کو دیکھا تو انجیکشن دیکھا جو بھرا ہوا تھا سفید پانی سے۔ او شٹ، یہ تو بے ہوشی والا انجیکشن، تو یعنی ایس پی مرزا کی گردن میں زہر انجیکٹ ہو گیا۔ او نو، علیم تو اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ زخم پر ہاتھ مارتا وہ اٹھ گیا تھا۔ وٹ، وہ کیسے؟ اس کی باڈی میں زہر؟ منال کے ہوش اڑ گئے تھے مہتاب کی بات سن کر۔ ہاں یار، کل نعمان شرازی کے خلاف ایڈوکیٹ فرد خان کیس فائل کرنے والے تھے اور آج ان پر جان لیوا حملہ ہو گیا۔ مرزا ہمارے ساتھ ہی تفتیش کر رہا تھا۔ ایڈوکیٹ کے پاس ایک چاقو ملا اور انہوں نے شاید اس آدمی کو مارا ہے اس چاقو سے۔ منال کے کان سائیں کرنے لگے تھے۔ آدمی، چاقو، جب اسے گردن میں کچھ چبھا، پیچھے والے نے گرفت اتنی مضبوط رکھی تھی وہ زمین پر گری ہی نہیں تھی، اس کی باہوں میں ہی رہ گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی جب علیم نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ سوری کائنڈ پرنس، مگر علیم اپنے آپ پر کام کے وقت جذبات مسلط نہیں ہونے دیتا۔ نرمی سے اسے صوفے پر لٹایا، پینٹ کی پاکٹ میں کاغذات چیک کیے اور وہاں سے نکل گیا۔ اگلا لاہے عمل کے لیے وہ ہسپتال کے باہر اتری تھی۔ دل تھا کہ بس کسی وقت بھی بند ہو سکتا تھا۔ اس نے گلہ آمیز نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں۔ آپ کی حفاظت میں دیا تھا، یہاں کیسے آ گئے؟ وہ من کے قدم اٹھاتی ہسپتال کے اندر جا رہی تھی۔
سپاہی نے اسے وارڈ سے گزارتے ICU کے سامنے لے آیا تھا، جہاں دانیال اور مہتاب دونوں ہی فون پر کچھ بات کر رہے تھے۔ جب دانیال کی نظر اس پر پڑی، وہ فون بند کرتا ایک کاغذ اس کی جانب بڑھا گیا۔ بھابھی اس پر دستخط کریں تاکہ مرزا کا علاج شروع ہو سکے۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، چپ چاپ کاغذات پکڑ لیے۔ دانیال تبھی فون کان سے لگاتا ایک سائیڈ ہو گیا۔ جی فریحہ بولی۔ وہ آنٹی پوچھ رہی تھی کہ کب تک آئیں گے گھر۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ کچھ دیر ہو جائے گی، مرزا ہاسپٹل میں ہے، اسے زہر دیا گیا ہے۔ کیا کب کیسے؟ ہیر آپا کیسی ہیں؟ اس نے رخ پلٹ کر ہیر کو دیکھا جو کاغذ کو گھورے جا رہی تھی۔ پریشان ہے، انہیں فارم دیا گیا ہے، ان کی ہمت نہیں ہو رہی سائن کرنے کی۔ ہیر آپا سائن کر بھی نہیں سکتی ہیں، وہ ان پڑھ ہیں، انہیں پڑھنا نہیں آتا۔ دانیال کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، اس لیے وہ ایسے ہی کھڑی تھی۔ اس نے فون رکھا اور اس کی جانب آ گیا، پیپر پکڑا، تھم انک بھی وہ لے آیا تھا۔ بھابھی اس میں لکھا ہے کہ اگر علاج کے دوران مرزا کو کچھ ہو گیا تو ہسپتال ذمہ دار نہیں ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ دانیال کو دیکھے بغیر ICU ونڈو سے اسے دیکھا جہاں مرزا ساکن مشینوں میں جھکڑا تھا۔ اس نے شیشے پر ہاتھ لگایا۔ مرزا کھو گیا، گم ہو گیا، وقت سے چرایا تھا، جو اپنا بنایا تھا، وہ تیرا وہ میرا ساتھ نبھایا تھا، جو اپنا بنایا تھا، جو دریا جینی آنکھیں بھینی رے بھینی۔ شیشے کے قریب سانس لیتی، شیشے پر بھاپ سے اس کا چہرہ دھندلا ہو رہا تھا، جیسے وہ ہاتھ سے رگڑتی بار بار صاف کری تھی۔ بھابھی پلیز انجیکشن، میرا مطلب ٹیکہ مل گیا ہے پشاور سے، وہ آ رہا ہے، آپ اس پر دستخط کر دیں تاکہ وہ مرزا کی بجائے بچانے کی کوشش کر سکیں۔ یہ نیلے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس نے مرزا پر نظر مذوکرو کیے کہا، جس کے ہونٹ ناخن نیلے ہو گئے تھے۔ بھابھی اس کے جسم میں زہر پھیل رہا ہے، پلیز نہیں تو انگوٹھا لگا دیں۔ اس نے دانیال کی طرف دیکھا جس نے اس کے سامنے تھم انک کیے اس پر انگوٹھا لگا دیا، اور پھر اس کاغذ پر جہاں اس کے کہنے کے مطابق اس نے مرزا کی جان خدا کو سونپ دی تھی اور خود اپنی گردان شروع کر لی تھی۔ اللہ اللہ اللہ۔ دانیال نے ایک نظر اس معصوم کو دیکھا اور فارم جمع کروانے چلا گیا۔ وہ سر سے پیر تک کانپ رہی تھی، اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ مرزا کا جسم جن مشینوں سے جوڑا گیا تھا اسے نہیں پتا تھا وہ کیا ہے، وہ آڑی ترچھی لکیریں کیوں دکھا رہا ہے جو کبھی سے سیدھی ہوتی تو کبھی درمیان میں کہیں پہاڑ جیسی کھڑی ہو جاتی۔ گنتی بھی تو آ رہی تھی، اس کی شہادت کی انگلی پر کوئی آلہ لگا تھا، اس کے ہونٹ بالکل نیلے ہو گئے تھے۔ اس نے بے ساختہ پہلے اپنے ہونٹوں کو چھوا، پھر گردن کو، اس کا لمس محسوس کیا۔ ابھی تو پیار شروع کیا تھا، ابھی کیسے جا سکتے ہو آپ بابو؟ جانا نہیں، ہیر نے سب کھویا ہے، اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی، جب ہوش سنبھالا وہ شہید ہو گئے، اماں بھی چلی گئی، دادی کو بھی چھوڑ آئی ہوں، اب جو بھی ہے آپ ہیں اور کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، دیکھیں خالی ہیں میرے ہاتھ۔ وہ دونوں ہاتھ شیشے پر رکھے اسے دکھا رہی تھی، جو دنیا سے بیگانہ سو رہا تھا۔ تجھے میں پیار کروں اور اتنا پیار کروں کہ جب تلک میں جیوں تیرا انتظار کروں، تجھے میں پیار کروں، اتنا پیار کروں۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے اور دیکھ رہی تھی ڈاکٹر کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کوئی انجیکشن دے رہے تھے، مگر اب تو اس کے ہاتھ اور پاؤں، بازو سب نیلے ہوتے جا رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں پل پل کم ہو رہی تھیں، اس کی سانس ڈوب رہی تھی۔ مرزا آنکھیں موندے اپنی زندگی دیکھ رہا تھا، وہ پارک کے جھولے پر فریحہ کو جھول رہا تھا، اس کی دادی اس کے صدقے واری جا رہی تھی، اس کی ماں اسے کھانے پر مجبور کر رہی تھی، اس کا باپ اس کے فرسٹ آنے پر سرشار ہو رہا تھا، وہ کالج جانے لگا تھا، وہ جرم پڑھنے لگا تھا، اس کے باپ کے دوست جو DSP تھے اس کا قتل ہو گیا، اس کے والد بہت پریشان تھے، انہیں اسی پیشے سے ڈر لگتا تھا۔ سوسائٹی کے ایک لڑکے نے چوری کی، مرزا نے پولیس کو بلایا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ پولیس والوں سے ملنے لگا، ایوب کو اس وقت کا پتہ چلا تو اس نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا اسے بھی پولیس میں جانا ہے، کوئی ساتھ نہیں تھا سوائے دادی کے، وہ پولیس والا بن گیا۔ جس دن اس نے وردی پہنی، خود کو ملک کو سونپ دیا، سارے منظر فلم کی طرح چل رہے تھے۔ ہیر اس کی زندگی میں آ گئی تھی، وہ اسے اچھی نہیں لگتی تھی، وہ اسے جان چھڑوانا چاہتا تھا، وہ اسے گھر کے کام کرواتا، اسے ڈانٹتا، مگر جب وہ سوتے میں اسے سنتا کہ چاچی اسے مارا کرتی تھی اسے برا لگتا، اس لیے اس نے دائم کو تکلیف دی۔ وہ چپ چاپ اس کی ہر بات ماننے لگی، اسے اچھا لگنے لگا، وہ اس کے قریب جانے لگا، اس کے لمس سے آشنا ہو گیا، اسے پیار دیا، ادھورا چھوڑ کر فرض نبھانے آ گیا۔ اس نے روکا تھا، مرزا خدا کے لیے، اس کے ساکن جسم کو جھٹکے لگنے لگے،
اس کے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ڈاکٹرز پریشان ہو گئے تھے اور باہر ہیر وہ دانیال بھائی بابو کو دورے پڑ رہے ہیں۔ دانیال مہتاب بھائی بھاگ کر ونڈو سائڈ پر آ گئے تھے جب نرس باہر آئی، مگر کوئی جواب دیے بغیر واپس اندر چلی گئی۔ انجیکشن آنے میں 3 گھنٹے تھے۔ ڈاکٹر کے کچھ ٹریٹمنٹ کے بعد وہ کچھ نارمل ہو گیا تھا، مگر شاید بالکل ہی نارمل۔ اس کا ہارٹ بیٹ لو ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سکون کی نیند سونا چاہتا تھا ہمیشہ کے لیے، مگر وینٹیلیٹر اس کی سانسیں کھینچ کر طویل کر رہا تھا۔ وہ 3 گھنٹے کرنا تھا۔ وہ کپاتی ہوئی 2 گھنٹے سے کھڑکی کے ساتھ لگی تھی۔ دلوں کی بات نہیں جانتے کہ زباں والے، وفا کو جرم سمجھتے ہیں یہ سب جہاں والے۔ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم بار بار کروں کہ جب تلک میں جیوں تیرا انتظار کروں، تجھے میں پیار کروں اور اتنا پیار کروں۔ بھابھی جوس پی لے۔ اس نے مہتاب کو دیکھا۔ خالہ بھی، وہ اس کی ماں باپ کو کچھ نہیں بتانا۔ ان کے نمبر اس کے فون میں بھی ہے جو خراب ہو گیا۔ ہمارے اس نے سے کوئی رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دانیال سر جھکا گیا تھا۔ مہتاب بھی نظریں جھکائے جوس پکڑے کھڑا تھا۔ مجھے نہیں پینا۔ وہ پھر سے ونڈو میں سے اسے دیکھنے لگی۔ 1 گھنٹہ اور گزر گیا جب اچانک پیچھے سے کسی نے اپنے ساتھ لگایا، ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ ہیر آپا۔ اس نے رخ موڑ کر فری کی جانب دیکھا جو آفتاب صاحب کے ساتھ آئی تھی۔ دانیال کیا حال ہے مرزا کا؟ بس ایسے ہی ہے، زہر پوری باڈی میں پھیل گیا ہے، وینٹیلیٹر کی وجہ سے سانس چل رہی ہے، انجیکشن آنے میں ابھی 1.5 گھنٹہ رہتا ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہیر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا اللہ سب ٹھیک کرے گا، پہلے بھی انہی کی امان میں دیا تھا اور اب بھی انہیں سونپ دیا ہے، کوئی دوائی اثر ہی نہیں کر رہی ہے، بس نیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دوسرے شہر سے ٹیکہ آ رہا ہے، وہ لگائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ اور دانیال باہر چلے گئے تھے۔ اچھا ہوا فری آ گئی جو اسے زبردستی کھینچ کر چیئر پر بٹھا چکی تھی۔ آپا کچھ نہیں ہوگا بھائی کو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کچھ کھا لیں، جس پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مہتاب بھی ایک نظر نوشین کو دیکھنے چلا گیا، وہ بھی اسی ہاسپٹل میں تھی، کل اسے ڈسچارج مل جانا تھا، اسے فکر تھی وہ کہاں جائے گی، اس لیے اس نے منال کی منت کی تھی کہ اس کا برین واشنگ کر دے اور اسے نکاح کر لیں اور اپنے ساتھ لے جائے۔ اس کے زخم کافی مندمل ہو گئے تھے، اس کی صحت بھی اچھی ہو گئی تھی، رنگ بھی کھل گیا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھ کر مڑنے لگا کہ کون ہیں آپ؟ مہتاب کی اس کی طرف پشت تھی، شاید ہاسپٹل میں ایمرجنسی کے شور کی وجہ سے اس کی نیند کچی تھی۔ ڈاکٹر ہیں آپ؟ مہتاب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، چلا جائے کہ مڑ کر اس کا جواب دے، وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ آپ میرا چیک اپ کرنے آئے ہیں؟ میرے کمرے میں ڈاکٹر کے سوا تو کوئی نہیں آتا۔ مہتاب کے جان لبوں پر آ گئی تھی جب اس نے کہا میرے ہاتھ سے ڈرپ ہل گئی ہے، خون نکلنے لگ گیا ہے، درد بھی ہو رہا ہے، صحیح کر دیں۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے جب اچانک نوشین کی نظر اس کے کپڑوں پر گئی، وہ تو وردی تھی۔ آپ پولیس والے ہیں؟ لو جی، کام اور مشکل ہو گیا جب نوشین نے کپاتی زبان سے کہا۔ مہتاب اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اچانک اس کی نظر نرس پر پڑی۔ نرس پیشنٹ کی ڈرپ چیک کریں۔ تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا اور وہ سر جھٹک گئی۔ کوئی تفتیش کرنے آیا ہوگا، کوئی پولیس والا۔ تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد انگلیوں پر تسبیح کر رہی تھی۔ انجیکشن آ گیا تھا، اسے لگا دیا گیا تھا، مگر وہ اثر کرتا یا نہیں 1 گھنٹے میں پتہ چلنا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، وہ زور زور سے ہلتی یہی گردان کرتی جا رہی تھی۔ 4 بج گئے تھے جب ڈاکٹر باہر آیا، اس کے سوا سب دروازے کو لپکے تھے۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا۔ الحمدللہ۔ ان سب کی اٹکی ہوئی سانس ایک ساتھ خارج ہوئی تھیں۔ فری ہیر سے جا کر لپٹ گئی تھی، زور سے اس کا گال چوما۔ آج اللہ نے تیری سن لی آپا، جیسے ہمیشہ سنتا ہے۔ اس کی بات سن کر اس نے سکون سے دعا میں ہاتھ اٹھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور سکون کا سانس لے کر مسکرا کر اسے دیکھا تو ہنسی نہیں آپا؟ یاد ہے فری، گاؤں میں جو مدرسے والی باجی آتی تھی، کہا کرتی تھی غم میں بین ڈال کر رونا اور خوشی میں قہقہ لگا کر ہنسنا اچھا نہیں ہوتا، بس اللہ کا شکر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مشکل سے نکال دیا، صرف اس پر یقین رکھو۔ وہ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی ونڈو کے پاس آئی جہاں وہ نارمل سانس لے رہا تھا، جسم سے نیلے رنگ بھی اتر گیا تھا۔ اس نے مسکرا کر شیشے کو چھوا۔ دانیال اور مہتاب اب پرسکون ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ یہ کام نعمان شرازی کا ہے۔ مہتاب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نعمان شرازی کچھ دن سے پاکستان میں کچھ خالی جگہ وزٹ کر رہا ہے، خریدنی کے لیے، اس کا نیا پروجیکٹ بنانے کے لیے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر آج اس کے انڈر گراؤنڈ کلب کے ثبوت کورٹ میں پیش ہو گئے تھے، اس پر انکوائری بیٹھ جائے گی، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ جڑیں کھیڑ دے گا، اس کے سارے کنسٹرکشن پروجیکٹ رک جائیں گے۔ سالے نے مرزا کو مارنے کی کوشش کی، ہم لیپ ٹاپ ہیک کر کے ڈیٹا ڈیلیٹ کیا، پیپرز چوری، فون تک ڈسٹرائے کر دیا۔
اس کا پروجیکٹ شروع ہو جائے گا اور ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ہم شرمندہ، کوئی اس سے نہیں پوچھے گا۔ ہے تو ایک میں نے اسے کلبز بنانے کے لیے اتنا پیسہ کہاں سے رہا ہے؟ ان دونوں کے سامنے اچانک چائے اور سینڈوچ آ گئے۔ انہوں نے اوپر دیکھا تو فری ٹرے لیے کھڑی تھی۔ دانیال نے ایک نظر ہیر کو دیکھا اور فری کو سوالیہ نگاہوں سے، جس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ پھر سر جھکا گیا۔ مہتاب نے چائے اور ایک سینڈوچ اٹھایا چلا گیا۔ دانیال نے بھی کپ پکڑ لیا اور واپس جانے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھو، ٹرے رکھتی وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تمہیں میرا اس دن اس طریقے سے قریب آنا اچھا نہیں لگا؟ فری نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر نظریں جھکا گئی۔ آپ کا اور میرا رشتہ صرف وقت کی ضرورت تھا، ہمدردی تھا، کچھ لگاؤ کبھی نہیں بھرتے۔ مجبوری کو مجبوری رہنے دیں، محبت کا لباس مت پہنائیں، ورنہ الگ ہونا پڑا تو نہ آپ سے ہوگا اور نہ مجھ سے ہوگا۔ میں نہیں چاہتی ایک اچانک اور مجبوری کے رشتے میں ایک دوسرے پر مسلط ہو کر رہ جائیں۔ صرف جسمانی ضروریات کے لیے قریب آنا ٹھیک نہیں۔ اس کی آخری بات اسے تلوار کی طرح لگی تھی۔ وہ چلی گئی تھی، کیسے وہ اس کی محبت کو اس کی جسمانی ضرورت کہہ سکتی ہے؟ لیکن کیا وہ کرنے سے پہلے میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے محبت ہے؟ وہ خود سوچ میں پڑ گیا تھا۔ جاری ہے۔